बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खर्च नहीं करते अपने माल राह खुदा में, हालांकि अल्लाह ताला ही आसमानों और ज़मीन का वारिस है। तुम में से कोई बराबरी नहीं कर सकता उनकी जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले राह खुदा में माल खर्च किया और जंग की। उनका दर्जा बहुत बड़ा है उनसे जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद माल खर्च किया और जंग की। वैसे तो सबके साथ अल्लाह ताला ने वादा किया है भलाई का, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो इससे बखूबी खबरदार है। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 10 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, सीखने, इसका एहतराम करने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज जुमेरात है, 10 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र है, 1433 हिजरी, 5 जनवरी सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवाब वक्त जनाब मोहतरम सईद आसिफ साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदीद। मेहरबानी आपकी जी। कैसे मिजाज हैं आपके? बस अल्लाह का करम है जी। और आपकी वजह से सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन की अहमियत के हवाले से। और नाज़रीन आपको बताएं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 84वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और इसी हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच क्या थी, उनका फ़लसफ़ा क्या था, उनका नज़रियात क्या थे, और क्या आज की पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की फ़िलासफ़ी पर अमल पैरा है, उनके नज़रियात पर अमल पैरा है, उनकी सोच पर अमल पैरा है। देखिए शाम साहब, भुट्टो मरहूम बहुत सलाहियतों के मालिक थे। जो उनका क्रेडिट जो उनके खाते में है, बाकी तो ज़ाहिर है उनकी शख्सियत, उनकी सियासत इतनी मुतनाज़ है कि उस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन ये मौका नहीं है। क्रेडिट उनका ज़ाहिर है पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में पेशरफ्त करना है। और जिन हालात में भुट्टो साहब ने इस अज़म का इजहार किया था, यानी जब पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका था जी, उसके बाद इंडिया की नज़रें थी, ललचाई हुई नज़रें थी पाकिस्तान के बाकी मांदा हिस्से को भी हड़प करने की, और उसने 74 में एटमी धमाके करके अपने एटमी क़ुव्वत होने का ऐलान भी कर दिया था। बिल्कुल सही। तो उसके बाद तो अगर ये स्टेप ना उठाया जाता तो पाकिस्तान की सलामती तो बिल्कुल स्टैक पे लगी हुई थी। तो उस पस मंज़र में यकीनन भुट्टो मरहूम ने एक मुल्की और कौमी सलामती के जज्बे के तहत उन्होंने एक कदम उठाया और डॉक्टर ए.क्यू. खान को बुलवाया। उस वक्त ये नौजवान थे, एटमी साइंसदान, ये इधर हॉलैंड में थे। तो वहाँ से इन्हें बुलवाया और ये मिशन उन्हें सौंपा कि आपने ये बनाना है, और साथ ये ऐलान भी किया इंडिया को जताने के लिए कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। सिर्फ उसे बावर कराना था कि सिर्फ आप के जो अज़ाइम हैं वो हम पूरे नहीं होने देंगे, उनके आगे बंद बांधेंगे। तो जाहिर ये उनका एक कारनामा है। बाकी जो उनका कश्मीर के हवाले से भी उनकी जो सोच थी कि हम लड़ेंगे, 100 साल तक लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। अल्लाह करता कि उनकी पार्टी जो है उनकी असूल पे गामजन रहती, लेकिन कोई ऐसी बात वो कोई किसी एक असूल को भी फॉलो नहीं किया। बाकी जो पीछे रही पीपल्स पार्टी की क़यादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में गट्स थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने का कोई इरादा रखते थे? देखिए जी, जहाँ तक यानी कि ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात है, वो तो ज़ाहिर एक यानी कि एक आफाकी असूल है, पुरअमन बकाए बाहमी का एक फ़लसफ़ा है, उसके तहत तो हर एक के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन जहाँ दुश्मन क्लियर हो तो उसमें एक लाइन खिंच जाती है फिर ऑटोमेटिकली कि इसके साथ कैसे ताल्लुकात। कश्मीर पॉलिसी भुट्टो साहब की सोच से बिल्कुल मुतसादिम है मौजूदा हुकूमत की। अगर हम मौजूदा हुकूमत की तो ज़ाहिर मुतसादिम है, लेकिन उस वक्त अगर मुतसादिम होती तो भुट्टो साहब ये नारा ना लगाते कि हम घास खा लेंगे, वही बात कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए। तो उसके लिए ज़ाहिर दो मकासद थे ना। पाकिस्तान की अगर सालमियत को बरकरार रखना है तो फिर कश्मीर इसका हिस्सा बनेगा तो सालमियत बरकरार हो, क्योंकि कश्मीर तो हमारी शारग है, कायदे आज़म ने फरमाया। और वाकई जोग्राफियाई लिहाज से भी, नज़रियाती हवाले से भी
ہماری جو فصلیں سیراب ہوتی ہیں، ہماری دھرتی پر جو فصلیں اگتی ہیں، صحیح، وہ کشمیر کی طرف سے آنے والے دریاؤں کے پانی کی وجہ سے یہ ساری بالکل صحیح. یہ سرسبز و شاداب ہیں. اور ایک غدار ابن غدار جماعت علی شاہ، اس نے پاکستان کو بیچ دیا، پاکستان کا پانی بیچ کر آج کینیڈا فرار ہو چکا ہے. وہ تو دیکھیے نا، اب ایسی حزیمتوں کی داستانیں تو بھری پڑی ہے نا، اور اس میں ظاہر ہے وہ اکیلا تو نہیں ہوگا نا. اگر اس سے حکومتی حکومتی سرپرستی حاصل نہ ہوتی، وہ ظاہر ہے لاسٹ ایئر جب انڈیا گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ یہ انڈیا جو ہے یہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا. اس سے بڑی یعنی کہ ہمارا کیس کمزور کرنے والی اور تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی نا، کہ ہمارا وکیل جو ہے، جو انڈس واٹر کمیشن بات میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی سیاست جی بالکل کی ہونی چاہیے اس دن کی مناسبت سے. تو اس میں یہ لمحہ فکریہ ہے پارٹی کی موجودہ قیادت کے لیے کہ جو فلسفہ، جو بھٹوازم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھٹو مرحوم چھوڑ کر گئے ورثے میں، بینظیر بھٹو کے حصے میں آیا، پھر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. تو اس کے بعد اب جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی زرداری صاحب کی، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ، ایک کلچر ہی مختلف ہے سارا. وہ پیپلز پارٹی والا جو جیالا کلچر ہے نا، وہ تو دفن ہو گیا اب صحیح. ان کے اب کون سا کلچر ہے اب ظاہر ہے اب زرداری کلچر ہے. اب یہ پارٹی بھٹوز کی پارٹی تو ہے نہیں، یہ تو اب زرداری کی پارٹی ہے. وہ چاہے جیسے ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ حق بجانا میں نام صرف لیبل صرف پیپلز پارٹی کا ہے، باقی سیاست سوچ ساری زرداری صاحب. رائٹ. اور کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے. حکومت کی بھی بات کرتے ہیں، میمو اسکینڈل کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے میمو اسکینڈل کے حوالے سے. میمو اسکینڈل تحقیقاتی کمیشن نے زرداری، کیانی، پاشا، نواز شریف کو نوٹس جاری کر دیے. حسین حقانی، منصور اعجاز، جنرل جیمز جونز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ وہ میمو گیٹ اسکینڈل سے متعلق پوزیشن واضح کریں. نوٹس ابھی نہیں ملا. ترجمان ایوان صدر منصور اعجاز نے اکرم شیخ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا اور ہدایات دی، مجھے سیکیورٹی دی جائے. کمیشن کے نام خط. منصور اعجاز کو خطرہ ہے، سپریم کورٹ سیکیورٹی دینے کی ہدایت کرے. درخواست دائر کر دی گئی ہے اس حوالے سے بھی. اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ مزید خبریں بھی ناظرین شامل کرنا چاہوں گا، پھر اس پر رائے بھی لیں گے محترم سعید آصف صاحب سے. میمو اسکینڈل، حقانی کے خلاف عدالتی کارروائی پاکستانی آئین اور عالمی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، امریکہ کا یہ کہنا ہے. اور دوسری جانب کچھ نوٹسز جاری ہوئے ہیں کل حکومت وزراء کو. تہذیب آمیز پریس کانفرنس کا کیس، بابر اوان، کائرہ، خورشید شاہ، فردوس عاشق اوان کو توہین عدالت کے نوٹس. سپریم کورٹ نے 1 دسمبر کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیا تھا. عدلیہ کی آزادی، غیر جانبداری کو چیلنج کرنا کیا عدلیہ کی توہین نہیں؟ سوالیہ نشان. جسٹس اطہر سعید کا یہ سوال. کیا پریس کانفرنس سے توہین عدالت کا پہلو نہیں نکلتا؟ سوال جسٹس اعجاز افضل صاحب کا. اور سپریم کورٹ کے رولز کو دیکھنا ہوگا. اٹارنی جنرل فاروق اوان کو بھی نوٹس جاری ہوئے ہیں. بات کریں گے سعید آصف صاحب سے میمو کیس کے حوالے سے، اور جو کمیشن اب تحقیقات کر رہا ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، بالکل انصاف کا تو یہی تقاضا ہے کہ اب جو کمیشن کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے یہ ظاہر تین چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ہے. یہ کوئی ایسا معمولی کمیشن تو ہے نہیں. تو اس میں انصاف اور قانون کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق انہوں نے اب کارروائی شروع کی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کوآپریشن کرنا چاہیے حکمرانوں کو. اب ظاہر ہے پھر یہ انا کا مسئلہ بنائیں گے. زرداری صاحب کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے پہلے جس طرح ان کا ٹانٹنگ ایٹیٹیوڈ تھا، وہ 27 دسمبر کی تقریر آپ دیکھیے، جس تضحیک آمیز لہجے میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کیا تھا، نام لے کر. چیف جسٹس بھی نہیں کہا، صرف سمپل ان کا نام لے کے اور للکارا مارا تھا. تو اس کی روشنی میں یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ کوآپریٹ کریں گے کمیشن کے ساتھ حکومت. ظاہر ہے ان کی طرف سے جو ڈیلنگ ٹیکٹکس پہلے بھی اختیار کیے جاتے تھے، تو اب تو میرا خیال ہے شاید سپریم کورٹ میں کوئی ایک پٹیشن آ بھی چکی ہے اس کے، یعنی کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کمیشن کی، کہ یہ قائم نہیں ہو سکتا. یا میرا خیال اس میں یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ حکومت کی مرضی کے بغیر، یعنی آپ دیکھیں نا کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا کہ 3 حاضر سروس جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہے از خود نہیں جا سکتے. جانے کے بعد پھر جو خلا پیدا ہوگا اس کا تو صدر ہی تعینات کر سکتے ہیں. صدر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یہ درخواست ایسی بات نہیں ہے. وہ اصل میں جو جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایک
یعنی کہ جوڈیشل کمیشنز رولز ہیں ان کے تحت وہ صدر کا اختیار ہے کہ اس نے چیئرمین جو ہے نا وہ اپائنٹ کرنا ہے. صحیح. یعنی کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس جوڈیشری کا لیا جائے گا پھر اس سے چیف جسٹس کی رضامندی لی جائے گی کہ کمیشن کے لیے کون سا چیئرمین کے لیے آپ کو رکن چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایک فوجداری کیس ہے. فوجداری مقدمات میں یا سول لیٹیگیشن میں تو سول کورٹ جو ہے وہ ایک لوکل کمیشن مقرر کر دیتی ہے اور اس میں تو کوئی اتھارٹی ایسی نہیں کہ حکومت کی کوئی ریٹ چیلنج ہو گئی اس میں. یہ تو ایک ظاہر انکوائری کا معاملہ ہے. عدالت اپنی معاونت کے لیے کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے اور وہ کمیشن عدالت کی معاون کے طور پر ہی کام کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی بہت اہم کل فیصلہ کیا. وزیراعظم کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے حوالے سے درخواست تھی جس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے فل بینچ تشکیل دے دیا. درخواست گزار کا موقع بھی یہ تھا کہ موجودہ حکومت عدلیہ کو تضحیک کا نشانہ بنا رہی ہے, عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں تسلیم کرتی, نہیں کیا جا رہا, اس طرح سے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. جی اس میں احتشام صاحب ابھی آپ یہ خبر جو ہے سپریم کورٹ نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں 2 وفاقی وزراء کو, بابر اعوان کو, ان کے بھائی فاروق اعوان اور کائرہ صاحب کو جو نوٹس جاری ہوئے, تو اس میں ظاہر ہے ان کا ایک عمومی رویہ بن گیا ہے کہ عدالتوں کو تضحیک کا نشانہ بنانا ہے, ایک ان کا اپنا ایجنڈا ہے. کل بھی بابر اعوان صاحب نے جس طرح سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. اس میں وہ یعنی کہ اس میں بھی ایک وٹ جو ہے شعر و شاعری کے حوالے سے آپ نے تبصرہ کرنا تو پھر حبیب جالب مرحوم نے ایک بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا کہ ہو گیا اپنا فیصلہ محفوظ, سمجھو کچھ بھی نہیں رہا محفوظ. صحیح. تو یہ بات تو ایک ہے کہ آپ نے علمیت بگارنی ہے, عدالتوں کا احترام کرنا ہے, قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. صحیح. ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عدالتوں کو رگیدنے کا ہے, انہیں تضحیک کا نشانہ بنانے کا ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں. ظاہر ہے جب معاملہ ایجیٹیٹ ہو رہا ہے عدلیہ میں, ان کی کرپشنیں, بے ضابطگیاں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں NRO کیس کے حوالے سے خاص طور پہ, تو مشکل یہ آن پڑی کہ اب امپلیمنٹ ہوگا تو سب کے کچے چٹے کھل جائیں گے. تو اس لیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو ملائن کر کے, گند اچھال کے اسے روکا جائے مزید قانونی کارروائی سے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب عوام جو ہیں وہ باشعور ہو چکے ہیں, عوام ہر ان کی ٹیکٹکس کو سمجھتے ہیں کہ کہاں سے اور ان کی نیت کیسی ہے, کون شخص کیسے بول رہا ہے. بالکل باشعور ہے. اب دیکھیے اب جس طرح یعنی کہ جو قانون کا تقاضا ہے وہ تو ظاہر ہے ایک توہین عدالت ایکٹ ہے, وہ اتنا افیکٹو میرا خیال شاید نہیں ہے, اس میں بھی ثواب دید ہوتی ہے. سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا اس میں توہین عدالت ایکٹ کی تو 6 مہینے سزا ہے, لیکن یہ عدالت کی ثواب دید پہ ہے. یعنی کہ جس نے انیشیٹ کیا ہے جس کورٹ نے, اس کی ڈسکریشن ہے, وہ چاہے معاف کر دے چاہے انیشیٹ کرے. جو اور اگر سزا نہ دی گئی تو اسی طرح سے شعر و شاعری آج تک ظاہر مزید آگے بڑھے گا. ہوتا یہی رہا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے ایک یعنی کہ وہ ان کی اوپینین ہوتی ہے کہ چلے درگزر کر لیا جائے. تو یہ درگزر کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کے حوصلے بلند ہوئے. اب دیکھیے حوصلے اس حد تک پرائم منسٹر صاحب گرج رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب پھول برسا رہے ہیں اپنی باتوں کے عدلیہ پہ, اور بابر اعوان صاحب تو جس طرح پریس کانفرنس کرتے رہے تابڑ توڑ آپ یہ سمجھتے ہیں اس طرح سے عدلیہ کا امیج عوام کی نظروں میں بھی کچھ وہ کم ہو رہا ہے اور عوام سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جب آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح کے فیصلے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے اب مجبور ہو کہ انہیں نوٹس جاری کرنے پڑے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کیس میں جو ہے نا یہ میرا خیال ہے انہیں جو ہے نا قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہوں گے, تاکہ عوام الناس کے میں جو ایک امپریشن بن چکا ہے اس کا جو اس تاثر کو جو زائل کیا جا سکے. ورنہ تو ایسے ہوگا کہ کل کو کوئی بھی عام آدمی اٹھ کے عدلیہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. اور یہی تاثر شاید نواز شریف صاحب کے ذہن میں بھی تھا جنہوں نے فوجی عدالتوں کی بات کر دی کراچی میں کھڑے ہو کر. گیلانی صاحب کا بیان ہے کہ فوجی عدالتوں کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, ماضی میں بھی عدلیہ فوجی عدالتوں کو آئین کے منافی قرار دے چکی ہے. شہری رحمان سے ملاقات میں گفتگو کی ہے, LNG کی فوری درآمد سے مسائل حل ہوں گے. انور سیف اللہ وزیراعظم سے ملاقات پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کل ریمارکس آئے اور انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا راستہ بند کر دیا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, اب صرف قانون کی بالادستی ہوگی, پہلے بھٹو ریفرنس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں گے. ریمارکس اور نواز شریف صاحب کا بیان بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر گفتگو کریں گے محترم سعید آصف صاحب سے کہ زرداری اور گیلانی فوج کو سویلین کنٹرول میں لانے پر مخلص نہیں. نواز شریف
وزیر اعظم اپنے بیانات سے خوش کرتے ہیں، اب مل بیٹھ کر کیا بات کریں گے، ان کی توبہ کا وقت گزر چکا۔ نواز شریف نے اتفاق اسپتال میں خواجہ سلطان ایڈوکیٹ کی عیادت کی، مختوم علی اکبر کی صدر مسلم لیگ نون سے بھی ملاقات۔ اور ایک اور خبر کہ جج جرنیل بھی احساس ظاہر کریں، وفاقی کابینہ فوجی عدالتوں پر چیف جسٹس کے ریمارکس کا خیر مقدم کیا گیا۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو ماتحت عدالتیں ہیں کراچی کے اندر، جن کا کام تھا کہ سزائیں دیتے ٹارگٹ کلرز کو، بھتہ خوروں کو سزائے موت دی جاتی تو شاید یہ سلسلہ رک جاتا، لیکن ابھی بھی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وجہ سے کیا انہوں نے فوجی عدالتوں کا ذکر کیا؟ اس میں دیکھیے شاہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اس کانسیپٹ کے تحت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہاں عدالتیں ناکام ہوئی، تو آپ دیکھیے انتہا درجے کی جس وقت ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، وہاں جا کر بیٹھے، کاروائی شروع کی، تو ٹارگٹ کلنگ رک گئی۔ آپ کے سامنے ہے نا۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس سے ہم یہ بلیم تو نہیں کر سکتے کہ عدلیہ کی کوئی کمزوری ہے، عدلیہ کی کوئی ناکامی ہے جس کی وجہ سے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو ڈنڈا لے کر آئیں گے فوجی عدالتوں والے وہی سارے معاملات کو ٹھیک کر پائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور میاں صاحب نواز شریف صاحب کے سیاست کے انہی تضادات کی وجہ سے ان کی سبکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ یعنی کہ اتنے اگریسو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج پر چڑھائی کرنے کے معاملے میں تو وہ زرداری سے بھی 2 قدم آگے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف یہ آپ حمایت کر رہے ہیں فوجی عدالتوں کی۔ اور اب دیکھیے نا کہ اگر یہ رستہ کھل جائے فوجی عدالتوں کا، تو یہ صرف معاملہ پھر کراچی تک تو نہیں رہے گا، آپ شیرہ ڈالیں گے تو اس کی مٹھاس بہت دور تک جائے گی پھر۔ اس لیے میرا خیال ہے دانستگی بھول پن میں بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کے سسٹم پر، ملک پر اور قانون و انصاف کی عملداری پر۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بہت بر وقت یہ واضح طور پر ریمارکس ظاہر ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے، اور واقعی یعنی کہ آئین میں جو فوج کی ذمہ داری ہے وہ تو سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ طلب کر سکتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اگر کسی وقت وہ محسوس کریں کہ ان کے کنٹرول کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس حد تک افواج پاکستان کی ہے ذمہ داری، اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، باقی تو پھر سارے ماورائے آئین اقدامات ہی ہوں گے نا۔ نواز شریف صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اب وضاحت کرنی چاہیے، جو کہ بہت سخت ریمارکس آئے چیف جسٹس آف پاکستان کے، فوجی عدالتیں کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پہلے دن ہی انہیں غلطی کا احساس کر کے، لیکن مسلم لیگ نون کے مختلف ترجمان تو یہ کہتے رہے نہیں جی نواز شریف صاحب نے بیان ہی نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا سب کے سامنے یہ بات۔ یہ تو خیر ایسے ہی ایک میرا خیال ہے یہ تو نئے سال کا مذاق ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے بیان نہیں دیا، وہ تو پوری قوم نے سنا ہے، پوری قوم نے سنا، لائیو تھا وہ بالکل۔ اور نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے جو آپ نے تذکرہ کیا کہ مختلف تضادات کا مجموعہ ہے، ہم نے اس کو ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے سیفما کے ایک اجلاس میں کھڑے ہو کے انہوں نے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کر دی، پھر خدا کے حوالے سے بات کر دی، اور کشمیر کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی پالیسی کی دیکھ لیں، بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے پالیسی دیکھ لیں، فوجی کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور کیا نواز شریف صاحب کے ذہن میں کس چیز کا خوف ہے کہ وہ ایک ڈیول مائنڈ کا شکار ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ان کے مائنڈ میں سیاست کے حوالے سے، شاید ان کی تربیت جس طرح ان کے والد محترم نے کی تھی سیاست میں لانے کے لیے، تو اس میں شاید کوئی خلا رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی۔ ابھی اتنے اوور کانفیڈنس نظر آتے ہیں میاں صاحب کے، بس کہتے ہیں کہ بس میری ہی سیاست ہے سب، حالانکہ جو باتیں وہ کر جاتے ہیں اتنے تضادات ہوتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے ان کی پارٹی کو بھی تھوڑی سی خفت اٹھانا پڑتی ہے، ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ یہی یہ ملٹری کورس والا ہی ایشو ہے، اور یا جس طرح آپ نے کشمیر کے حوالے سے کہا، یا انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو ان کے ویوز سامنے آتے ہیں، وہ تو یعنی کہ یہ رولنگ پارٹی جو ہے اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھتے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب مسلم لیگ کا پاکستان کی خالق جماعت کا لیڈر ہو، کلیم کر رہے ہوں کہ وہی یعنی کہ انہوں نے اپنے اقتدار میں تو قائد اعظم ثانی کے نعرے لگوا لیے تھے، تو پھر اپنے کردار، اعمال اور اپنی پالیسیوں کو بھی اس کے مطابق تو ڈھالیں نا۔ بالکل صحیح فرمایا، اور صحیح صاحب ہمیں بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اب کس کس کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے۔ وقت ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
نوائے وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر بھی ہے 042363122169 اور سعید آصف صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے اس پروگرام میں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی پلیز آواز تھوڑی سی کم کر لیجئے. ہلو ہلو جی کون سا بات کر رہے ہیں پلیز فرمائیے گا. ناظرین ہم ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے معزز کالر سے کہ جب کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کی آواز جو ہے وہ بند کر دیکھ رہے ہیں, اس طرح سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی, میں مصطفیٰ بول رہا ہوں. جی مصطفیٰ صاحب جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا یقینی طور پہ کوئی بیان اچھا تو نہیں تھا یہ فوج کے حوالے سے, یہ ٹیررسٹ کوٹس وغیرہ, لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ حکومتی پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر ایسے میڈیا کے بھی لوگوں کو کہ جب الطاف حسین مسلسل 1 سال فوج کو بغاوت پہ اکساتا رہا دن رات ٹی وی لائیو ٹی وی تقریروں پہ, تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے یہ اس طرح کے کھلے تضادات, اور یہ حکومت کا فرض تھا اور یہ سپریم کورٹ کا بھی فرض تھا کہ اس وقت یہ جو کنٹمپٹ لگاتے کانسٹیٹیوشنل بریچ لگاتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ صدر محترم جو ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ جو کنٹمپٹ کے نوٹسز دیے گئے ہیں, صدر محترم کو ایز کو چیئرمین جو ہے, کیونکہ وہ ہیڈ کرتے ہیں اس پارٹی کو, ان کے لوگ جو بیانات دیتے تھے صدر محترم کو ایز کو چیئرمین کنٹمپٹ جو ہے وہ لگا دی چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب جی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے مصطفیٰ صاحب نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے کسی ایک کی غلطی کو جواز بنا کر کسی دوسرے کی غلطی کو جسٹیفائی تو نہیں کرنا چاہیے. الطاف حسین صاحب بھی فوج کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں. بالکل, الطاف حسین صاحب نے اگر فوج کے خلاف, یا انہوں نے بھی جس طرح صدر محترم نے 27 دسمبر کو چیلنج کیا تھا افتخار محمد مچوری صاحب کہہ کر, اسی لہجے اسی زبان کے ساتھ الطاف حسین نے بھی جب یہ 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا تو اس میں جلسہ عام سے ٹیلی فون خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ یہ دیکھ لیا آپ نے افتخار محمد مچوری, یہ آپ کی وجہ سے یہ لاشیں, حالانکہ وہ خود ہی یعنی کہ میں آپ اپنا مسیحا میں آپ اپنی سلیب والی بات ہے, تو خود ہی مجرم ہے, خود ہی منصف ہیں, خود ہی مدعی بن گئے. تو ظاہر ہے یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ سیاستدانوں کا, اس کو میرا خیال ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے عدلیہ کا احترام تسلیم کروانا ہے, قانون کی اور انصاف کی عملداری قائم کرنی ہے, تو پھر سب کو قانون کے تابع کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اس میں ظاہر ہے اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے عدلیہ کے لیے بھی ڈیفینیٹ ہے. یہ جس طرح یعنی کہ اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ جس طرح توہین عدالت کا ارتکاب کیا جاتا ہے, اس کا نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے. نوٹس لیا جانا چاہیے, اور صحیح صاحب سزائیں بھی سخت ہونی چاہیے. سزا اور جزا کا نظام اس ملک کے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو شے ملتی ہے وہ مزید جرائم کرتے ہیں. اگر ایک قاتل کو آپ سزائے موت نہیں دے سکتے, 200 بندوں کو قتل کرنے والا شخص ابھی بھی زندہ گھوم رہا ہے اور اس کو سیاسی جماعتوں کی پشمنائی حاصل ہوتی ہے, اس کو چھڑوا کر بھی لے جاتی ہے, تو پھر اس ملک میں قانون کے حوالے سے, اس کی عملداری کے حوالے سے سوالی نشان کام ذہن کے ایک آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے. صحیح بات. اب آپ نے بات کی کہ سزائے موت نہیں دے سکتے, عدالتوں کا کام تو ظاہر سزا دینا ہے, آگے اس پہ امپلیمنٹ کرنا, عمل درآمد کرنا تو حکومتی مشینری کا کام ہے نا. تو اگر حکومتی مشینری ہی یعنی کہ چیلنج کر رہی ہو عدلیہ کی رٹ کو, تو پھر ظاہر عدلیہ کے پاس کوئی فورس تو نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اپنی یعنی کہ کوئی بندوق والے تو نہیں ہے پھر اس کے پاس کہ وہ انہیں آرڈر کرے. عدلیہ کے تو جو اختیارات ہیں وہ یعنی کہ آئین کی 2 دفعات ہیں 189 اور 190, اس کے تحت پابند کیا گیا ہے پوری ریاستی حکومتی مشینری کو عدلیہ کی معاونت کے لیے, اس کے آرڈر کی تعمیل کرانے کے لیے, عمل درآمد کرانے کے لیے. رائٹ. صحیح صاحب ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں کافی دیر سے. نیت صدف صاحب ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اب تو ہمیں آپ کو دعا دینی چاہیے, خدا تعالیٰ آپ کو پانی دے, بجلی دے, گیس دے, سب کچھ دے اور زندگی دے. جی ہماری دعا آپ کے لیے بھی یہی ہے. آج کل دعائیں یہی ہوتی ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آصف صاحب سے کہ پچھلے دنوں گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے بارے میں وہاں جو لوگ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں اصل تو ہم پاکستان سے محبت. اب مسلم لیگ کے تحت کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب وہ جیسے ہی لوگ جو جن پہ تنقید کر رہے تھے گجرانوالہ میں, وہ لوگ جب اس میں شامل ہوں گے, مسلم لیگ میں دوبارہ آئیں گے, تو اب کیا سارے فرشتے ہو جائیں گے؟
ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی. خواجہ انجم صاحب بھی کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. احتشام صاحب، میں نے پاکستان کے بارے میں بات کرنی ہے، بڑے در سے مکمل میری بات سننی ہے آپ. جی فرمائیے گا خواجہ صاحب. بات یہ ہے کہ تابش دہلوی نے کہا تھا مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے جب یہ بھوک سے ننگے ستائے ہوئے لوگ گیس، لوڈ شیڈنگ، بدامنی، ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں گے تو پھر پاکستان باقی نہیں رہے گا، کچھ نہیں بچے گا. اور دوسری بات، فہمیدہ ریاض کی ایک نظم کا مختصر سا آپ کو خلاصہ سناتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو ایک تختے کے اوپر شیر بھی بیٹھا ہوتا ہے اور بکری بھی ہوتی ہے، بھیڑیا بھی ہوتا ہے، بھیڑ بھی ہوتی ہے، مگرمچھ بھی ہوتا ہے، چھوٹی مچھلی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی کسی کو گرانے کی بات نہیں کرتا، وہ منزل پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں. پاکستان ڈوب رہا ہے. میں کہتا ہوں مجید نظامی صاحب سے، آپ کے میزبان سے، قاضی حسین سے، منور حسن سے، خدا کے لیے آپ ایک ریلی نکالیں، میڈیا کے ساتھ جائیں، عمران خان کے پاس جائیں، اسے بولیں یہ شاہ محمود قریشی، یہ آصف احمد علی، اس قسم کے بندے نکال دو، آؤ ہم متناسب نمائندگی پر پاکستان کی بات. صاحب بہت شکریہ. وقت کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم زیادہ دیر نہیں اٹینڈ کر سکتے. کیا کہیں گے آپ معزز اسکالرز کے؟ ان کے ظاہر بہت پاکستانیت سے لبریز ان کے جذبات تھے. تو اب انہوں نے جو ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، انہوں نے نظامی صاحب کا بھی کہا، ریلی نکالنے کا کہا، تو میرا خیال ہے یہ اب کردار جو ہے یہ اب ذمہ داری عوام کے کندھوں پر ہے. صحیح صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا انقلاب کی جانب جا رہا ہے یہ ملک، یا پھر اسی طرح کا انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ خلیجی ریاستوں میں، عرب ممالک میں آیا ہے، مصر میں آیا ہے، لیبیا میں آیا ہے؟ کیا اس طرف صورتحال جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ؟ دیکھیے شام صاحب، جس طرح یعنی کہ عوام کو نکو نک کیا جا رہا ہے زچ کر کے، دانستہ میں تو کہتا ہوں کہ ان پہ مسائل کے پہاڑ لاد کے انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور ایسے حالات کریٹ کریں جیسے عرب ریاستوں کے ہمیں نظر آئے تھے. تو اس میں ان کا ایجنڈا حکمرانوں کا جو ہے وہ تو لوٹ مار کا ہے. انتہا کر کے شاید آخری موقع سمجھ کے یہ محو ہیں، مگن ہے لوٹ مار میں کہ چلیں ہم جو بھی سمیٹ سکتے ہیں لے کر اور یہاں سے اس کے بعد شاید موقع نہ ملے، شاید اس کے بعد موقع نہ ملے. تو یقیناً اس میں جو عوام کی درگت بن رہی ہے، لیکن پھر حسنی مبارک کی مثال بھی سامنے رکھنی پڑے گی کہ جنہیں پنجرے میں بند کر کے عدلیہ کے سامنے پیش کیا گیا. ایسا وقت نہ ہے کہ لوٹ مار آپ کی اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ کو بھی پنجروں میں بند ہو کر عدالت کے سامنے آنا پڑے. کرنل قذافی کی مثال بھی سامنے رکھ لیں، جو حشر اٹھا ہوا بیچارے کا. تو اس میں میرا خیال ہے جب اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں پھر ایسے انجام کی شاید ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سوچ کے جو ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں ان کے، شاید آگے کا اللہ سوچ تعالیٰ نے نہیں بھی پاتے. فرما دیا سورہ الحدید کی جو آیات کا ترجمہ میں نے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بخوبی آگاہ ہے. بخوبی آگاہ ہے، بالکل. عدلیہ سے تو چھپا لو گے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. عوام سے چھپا لو گے، اللہ یہ تو تو دیکھ رہا ہے. کائنات، رب کائنات ہے وہ، اس سے کون سی چیز مخفی ہے، اور اس کے یعنی کہ اس نے ہی بنانا ہے، اس نے ہی بگاڑنا ہے. آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ اگر اس دھرتی پہ یعنی کہ خدا بن کر پھرنے کی کوشش کرو گے تو پھر انجام جو ہے فرعون کا انجام کیا ہوا تھا. پھر صحیح انجام سامنے رکھنا چاہیے. شاہد صاحب کی کال لے لیں آپ کی اجازت سے. 2 کالرز ہیں اور اس پروگرام کے آخری کالرز ہیں. شاہد صاحب ہیں، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شاہد صاحب، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ریمارکس دیے ہیں وہ سر آنکھوں پر، کیونکہ وہ اب ان کا درجہ چیف جسٹس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے. لیکن یہ اسلام آباد کے حکمران جس طرح سے آگ بگولا ہو گئے ہیں نواز شریف کی یہ بات سن کر، تو ان سے پوچھئے کہ یہ سول عدالتوں کا اور اعلیٰ عدالتوں کا کس قدر احترام کرتے ہیں جو یہ فوجی عدالتوں کے قیام پر ان کو اتنی تکلیف پہنچی ہے. یہ عدالتوں کو کتنا احترام دے رہے ہیں. اور کل بابر اعوان صاحب نے جو بیان دیا ہے شیر کی صورت میں، کیا یہ بھی توہین عدالت نہیں ہے؟ انہیں تو سخت سزائیں ملنی چاہیے. سول عدالتوں کا یہ احترام نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب، بہت شکریہ. جی عبدالرزاق صاحب کی کال شامل کر لیں، پھر بات کرتے ہیں اس پر بھی. السلام علیکم عبدالرزاق صاحب. وعلیکم السلام. جی احتشام صاحب، عبدالرزاق بول رہا ہوں. جی وزیر اعظم صاحب نے کل فرمایا کہ ہمارے لیے فرشتے متحرک ہو گئے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا حفیظ صاحب سے کہ فرشتے مومن کے لیے متحرک ہوتے ہیں یا ان کے لیے؟ دوسری بات یہ کہ کیا پاکستانی قوم بے حس ہو چکی ہے یا ان میں صبر بہت زیادہ ہے؟ جتنے مسائل ہمیں درپیش ہیں دنیا کے کسی اور ترقی یافتہ ممالک میں بیسک بنیادی سہولتیں اگر عوام کو نہ ہوتی تو وہاں پہ کیا ہوتا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ رائٹ. جی تھینک یو ویری مچ عبدالرزاق صاحب. خلیجی ریاستوں میں ایک بندہ خودکشی کرتا ہے اور پھر انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں
روزانہ خودکشیاں ہوتی ہیں، لیکن عوام کیا بے حس ہو چکی ہے یا پھر کچھ اور معاملات ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں کالرز ارشاد کی صاحب، اگر ہم عوام کو مؤنث بنائے رکھیں گے تو پھر وہ بے حس ہوگی. اگر ہم عوام کو مذکر بنائے رکھیں جو مؤنث ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ پتہ نہیں اب آپ کی زبان سے بھی نکل گیا بے حس ہو چکی ہے، تو یہ اس طرح مؤنث بن جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے عوام کو مؤنث نہ بنایا جائے، مذکر بنایا جائے، مرد بنایا جائے عوام کو، اور مردانگی جو ہے انشاءاللہ وہ جو ہے سارے مسائل کو عوام بے حس نہیں ہوئے ہیں. نہیں ہوئے ہیں، بالکل بالکل بے حس نہیں ہوئے. عوام جاگ رہے ہیں، ان میں شعور ہے، آگاہی ہے، بیداری ہے، اور انشاءاللہ اب جو ایک اب دیکھیے نا، کل پرسوں سے اب جو مناظر آپ میڈیا پر، ٹیلی ویژن سکرینوں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو جس طرح سیاپا کر رہے ہیں عوام سڑکوں پر آ کر اپنے حکمرانوں کا، تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ عوام مردہ ہے؟ عوام تو ظاہر ہے نک و نک آ کے، یعنی کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. تو اس میں میں تو نا امید حکمران بالکل مردہ نہیں. حکمران بے حس ہیں، مردہ نہیں، بے حس ہیں. مردہ اگر مردہ ہوتے تو ان میں یہ لوٹ مار کی جو حوث ہے نا یہ پیدا نہ ہوتی. وہ بے حس ہیں بالکل، اور ظالم بھی ہے. جو بے حس ہوتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے. تو ان کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اب عوام اگر سڑکوں پہ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو رہے گا، ہو کے رہے گا کچھ نہ کچھ. ہمیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2012 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے، پاکستان میں اچھے مستقبل کے حوالے سے تبدیلی کا سال ہے. تبدیلی کی لہر جو اٹھی ہوئی ہے، اس کے اثرات، اس کی جو فیوز و برکات ہے وہ انشاءاللہ ہم بھی سمیٹیں گے. اللہ کرے کہ ہم بھی وہ دیکھیں وہ دن جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے. تو سلطانی جمہور کی جو جہاں تک بات ہے، اس کو تو انہوں نے خود ہی اس کو رگید کے اتنا اس کا حشر کر دیا ہے. یعنی جو کنسیپٹ تھا سلطانی جمہور کا، جس میں جمہور کی حکمرانی، اس میں سلطان کی حکمرانی ہوگی اور جمہور کا عذاب عطاب جو ہے وہ حاوی ہوگی. صحیح صاحب، زیادہ پیچھے نہیں جاتے. 12 اکتوبر 1999 سے ہی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں تو اس ملک کی جو درگت بنائی ہے دونوں طرح کے حکمرانوں، چاہے وہ وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے ہوں، وہ سب کے سامنے ہے. ہاں بالکل صحیح. ابھی دیکھیے یہ بھی جو ایک سوچ ہے نا، ایک محترم کالر نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی نواز شریف کے بیان کو، لیکن ہمیں اب دیکھیے جو سول عدالتیں ہیں ان کے آرڈر کی اگر کوئی تعمیل نہیں کر رہا، حکومت تعمیل نہیں کر رہی، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ عدالتیں، وہ سسٹم ناکام ہے اس لیے ہمیں فوجی عدالتیں لے آنی چاہیے. یہ بات بالکل نہیں ہے. ایک جو آئین، اگر ہم ہی اس طرح ماورائے آئین اقدامات کا سوچیں گے، اٹھائیں گے ایسے اقدامات، تو پھر نہ یہاں یہ سرزمین بے آئین ہو کے رہ جائے گی. اور جو سرزمین بے آئین ہے وہ میرا خیال ہے وہ قبرستان میں تبدیل ہوا کرتی ہے، اور قبرستان پر حکمران نہیں ہوتے، پھر مجاور جو ہیں وہی ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ شاید مجاور بننا چاہتے ہیں اپنے عوام کو قبرستان میں دھکیل کے. تو اس سے میرا خیال ہے انہیں درگزر کرنا چاہیے. رائٹ ناظرین، آپ نے مختلف کالرز کے جو کالز تھی ان کی سوالوں کے جواب ملاحظہ بھی فرمایا. ہم کالرز کے مشکور ہیں. بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین، آج کا کالم ہے طیبہ زیاچیمہ صاحبہ کا، اور مکتوب امریکہ کے عنوان سے لکھتی ہیں نیو یارک سے. آج انہوں نے لکھا ہے متعصب معاشرہ. نیو یارک کے علاقے کوئنز میں نامعلوم افراد نے اہل تشیع کے اسلامک سینٹر پر آتش گیر مادے سے حملہ کیا. میڈیا کے مطابق امام الخوئی فاؤنڈیشن سمیت 4 مقامات پر پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے. تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر مسلمان کمیونٹی میں تشویش لاحق ہو گئی ہے. جائے وقوع ہماری رہائش گاہ سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. اس علاقے میں جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے. سینٹر میں اہل تشیع کی مجلس کا اہتمام کیا جا رہا تھا کہ عمارت پر حملہ ہو گیا. آخری لائن ہے کہ امریکہ میں لا اینڈ آرڈر ہے، مجرم پکڑے جاتے ہیں اور کیفر کردار تک بھی پہنچا دیے جاتے ہیں. تمام تر تعصب کے باوجود اس ملک میں مثبت پہلو زیادہ ہیں، ضروریاتی زندگی موجود ہیں. تمام تر برائیوں اور حقارتوں کے باوجود کوئی پاکستانی اپنے ملک واپس جانا نہیں چاہتا جہاں بجلی ہے، نہ پانی، عزت محفوظ ہے اور نہ ہی جان اور مال محفوظ ہیں. تعصبانہ رویہ مسلم ممالک میں بھی پایا جاتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ امریکہ میں غیر مسلم اس لعنت کا شکار ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے تعصب کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کالم پر بھی اور متعصب معاشرے کے حوالے سے جو طیبہ زیا صاحبہ نے بات کی ہے، اس پر آپ کی رائے؟ اب دیکھیے، طیبہ صاحبہ امریکہ کی مقیم ہے، ایک عرصہ دراز سے وہاں رہتی ہیں. وہاں کے معاشرے کا ظاہر انہوں نے مشاہدہ بھی کیا، مطالعہ بھی کیا، اور اسی
مناسبت سے وہ کمپیئر کرتی ہیں ہمارے معاشرے کے ساتھ. یہاں کی جو قباہتیں ہیں, یہاں کا جو کلچر ہے, یہاں کی جو روایات ہیں, وہ ظاہر ہے اپنے اپنے کلچر کی اپنی روایات ہوتی ہیں. امریکہ ایک مہذب سوسائٹی, ہم تو کہتے ہیں سو کالڈ, وہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں اور پھر انسانی حقوق کو یعنی کہ جس طرح پامال کرتے ہیں دوسرے ممالک میں, تو اس میں جو قدریں, انسانی قدریں ہیں, اب خاص طور پہ انہوں نے جو کمپیئر کیا اسلام میں فرقہ بندیوں کے حوالے سے, تو وہ ظاہر ہے یہ قباہتیں تو موجود ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اگر ان کے اثرات وہاں بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں میں آئیں گے تو اس سے ظاہر ایک امیج اچھا نہیں بنے گا پاکستان کے بارے میں. یہ اسی بات کو تو وہ یعنی کہ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, مسلم امہ کے خلاف, کہ آپ جس طرح وہ اب یہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جو ایک وہ جواز بناتے ہیں کارروائیوں کو, اس میں یہی ہے کہ یہ تو مسلمان جو ہے یہ تو سارے ایک لیبل لگا لیا انہوں نے کہ یہ دہشت گرد ہے. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے اپنے اعمال, جو ہمارے اپنے کردار ہیں, ان کا جائزہ لے کے ہمیں ظاہر اسلام جو ہے وہ تو یعنی کہ وہ تو خدمت انسانیت کا دین ہے, فلاح کا دین ہے اور بھلائی کا دین ہے. اس میں کوئی دہشت گردی والی بات تو نہیں ہے. یہ ہمارے جو قائدین ہیں, خاص طور پہ علماء کرام جو ہے, انہیں اس بارے میں کردار ادا کرنا چاہیے, نہ صرف اندرون ملک بھی بلکہ بیرون ملک بھی اس ہارمنی کو, محبت کو, یگانگت کو, امن و یگانگت جو ہے یہ جو ایک فلسفہ ہے اسلام کا. ہمارے تو حضرت نبی کریم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, رحمت للمسلمین تو نہیں تھے, وہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. تو اس تصور کو اگر ہم پروموٹ کریں تو میرا خیال ہے جو مسلمانوں پر جو لیبل لگتے ہیں, جو دبے لگتے ہیں, اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. بالکل بجا فرمایا سید آصف صاحب نے. ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت ادارے کی جانب. آج کا نواب وقت جاری ہے کہ این آر او کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کی حکومت کو آخری وارننگ. انصاف کی عملداری کو یقینی بنانا حکومتی انتظامی مشینری کی ہی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ نے این آر او کے خلاف عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو 10 جنوری تک کا آخری موقع دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اس کے بعد آرڈر نہیں ایکشن ہوگا. اسی حوالے سے مزید گفتگو ہم سید آصف صاحب سے کرنا چاہیں گے اور پھر پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کریں گے. دیکھیے اس میں شام صاحب یہ اس کیس کا فیصلہ ہوئے بھی 2 سال ہو چکے سپریم کورٹ میں, جو این آر او کیس, اور اس میں کنٹراڈکشن دیکھیں نا کہ خود حکومت کی طرف سے پہلے یہ تاثر دیا گیا, یہ کریڈٹ لیا گیا کہ ہم تو خود اس قانون کو کالا قانون سمجھتے ہیں اور یہ ایک جرنیلی امر کا لایا ہوا تھا, ہم اس کا ساتھ کیوں دیں گے, اور کریڈٹ لیا انہوں نے کہ پارلیمنٹ سے ہم اس کی توثیق نہیں کراتے, توثیق نہیں کرائی. پھر سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دیا پٹیشنرز کے موقف کی تائید کی, جس کی روشنی میں ڈسمس ہوئی یہ پٹیشنیں. بالکل صحیح. جب یہ پٹیشنیں ڈسمس ہوئیں یعنی کہ وہ وائڈ ایبنیشو سپریم کورٹ نے قرار دیا, یعنی کہ باطل قرار دیا پہلے دن سے کہ جیسے یہ تھا ہی نہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ این آر او کے جو کیسز تھے وہ نیب والے وہ دوبارہ کھل گئے, ری اوپن ہو گئے. تو اب پھر انہیں یہ فکر لاحق ہوئی, اب تو ظاہر یہ صدر صاحب کا جو سوئس کیس ہے یہ بھی سارے باہر آ جائیں گے, اور ظاہر آنے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ یعنی کہ ایک پلٹا کھایا, پھر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی. نظر ثانی کی درخواست بھی, اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن اب تک یہ اس راہ پہ نہیں آئے کہ عدالتی احکام کو اوبے کر سکے. تو ظاہر ہے اب عدالت کے پاس پھر کیا چارہ کار ہے, آخری چارہ کار کے طور پہ انہوں نے آخری نوٹس اب دیا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے کاروائی ہی کاروائی ہے نا. تو میرا خیال ہے اس سے بچنے کے لیے انہیں اب راہ پہ آ جانا چاہیے, اور اگر ہم نے قانون اور آئین کی عملداری کرنی ہے تو پھر عدالتی احکام کے تابع کرنا ہوگا ہر ایک کو. اس میں کوئی لگی لپٹی والی بات نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. کسی کا جرم نہیں ہے, وہ کورٹس میں کیس ہے, تو اس کے لیے بھی بہترین موقع ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا, خود کو بے گناہ. رائٹ, صحیح صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اہم موضوعات پر آپ نے آج گفتگو فرمائی. اور ناظرین آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. قائد اعظم نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا کیا ہے کہ ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں. افواج پاکستان کے افسران سے خطاب 11 اکتوبر سن 1947 کو یقیناً قابل تقلید بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے. احتشام الرحمان کو نواب وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.